राशिद राना बरे-सगीर के वो नामवर मुसव्विर और विजुअल आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान में 21वीं सदी के आगाज में एक इंतहाई मुनफरिद और नए अंदाज के आर्ट को मुतारिफ करवाने के लिए जाने जाते हैं। हालिया दिनों में उनका नाम पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगे आर्टिस्ट के तौर पर उस वक्त गर्दिश करता रहा जब बरतानिया के एक ऑक्शन हाउस में उनका काम एक रिकॉर्ड प्राइस पे नीलाम ऑक्शन हुआ। लेकिन बहुत कम लोग उनकी इन अचीवमेंट से वाकिफ हैं जिनकी वजह से उनका शुमार साउथ एशिया के लीडिंग कंटेम्पररी आर्टिस्ट में होता है। उनके आर्ट वर्क जो कि पेंटिंग्स, डिजिटल प्रिंट्स, इंस्टॉलेशंस और वीडियो आर्ट पर मुश्तमिल है, पूरी दुनिया में दिखाए जा चुके हैं। उनके फन पारों को मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क और ब्रिटिश म्यूजियम के अलावा और बहुत सारे प्राइवेट और पब्लिक कलेक्शंस में शामिल किया जा चुका है। राशिद राना के काम को सराहते हुए उन्हें कनाडा में इंटरनेशनल आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड और हांगकांग में गेम चेंजर एशिया आर्ट अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अलबत्ता राशिद राना इन सब स्टीरियोटिपिकल बातों से आरी हैं जो हम आम तौर पर आर्टिस्ट से मंसूब करते हैं। वो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट एंड डिजाइन के बानी, फैकल्टी मेंबर और मौजूदा डीन होने के साथ एक विजनरी और एक ऐसे थिंकर भी हैं जो हर नौयत के मौज़ूआत और हालात हाजरा पर अपनी ओपिनियन और ख्यालात रखते हैं और उसे अपने आर्ट वर्क में एक्सप्रेस भी करते हैं। राशिद राना खास तौर पर अपने इस नजरिए के लिए जाने जाते हैं जो ये वजाहत करता है कि किस तरह तरक्की पजीर ममालिक में रहने वाले अपनी नई पहचान और नया कल इस्तवार करते हुए मुस्तकबिल में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको उनकी जाती जिंदगी और रोजमर्रा की मसरूफियात से मुतारिफ करवाने के लिए आपको उनके घर स्टूडियो और BNU कैंपस लिए चलते हैं। राशिद, when I see you, जब मैं आपको इस माहौल में देखती हूँ, इस एनवायरनमेंट में देखती हूँ तो काफ़ी शॉकिंग हो जाता है देखने से। क्योंकि एक आर्टिस्ट के बारे में सुन के तसव्वुर ये किया जाता है, सुना ये जाता है, सुनने में ही आया है, हमेशा देखा गया है कि एक आर्टिस्ट है वो अकेले कमरे में बैठा है और वो एक चीज़ बनाए जा रहा है अपने कैनवस पे, और ठीक है उसको अप्रिशिएट भी बहुत किया जाता है। लेकिन आप एक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, राइट? जो माहौल में बाहर देख रही हूँ, बीइंग द डीन ऑफ अ स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट एंड डिज़ाइन, आपका एक अलग माहौल है बतौर आर्टिस्ट। आपने ऐसे ही सोचा था कि मैं ऐसा ही आर्टिस्ट बनूंगा? मैंने कभी कोई चीज़ इस तरह से प्लान नहीं की, बट आई रिमेन ओपन टू द पॉसिबिलिटीज़। कभी कंफर्म नहीं किया किसी एक ख़ास नोशन में या आइडिया में, और अपने लिए राहें मुख्तलिफ खुली रखी हैं वक्त के साथ। एक चीज़ लेकिन तय थी कि मैंने ये ज़रूर सोचा था अर्ली ऑन कि जो स्टीरियोटाइप है आर्टिस्ट का, जैसे एक ख़ास अपने एक मंज़र पेश किया, एक तस्वीर कशी की कि आमतौर पर आर्टिस्ट से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हवन्नक इंसान हो और जीन फटी हो और रंग से रखा हो और आइसोलेटेड। तो ठीक है, किसी की चॉइस है, वो हो सकता है, लेकिन आमतौर पे इस तरह के स्टीरियोटाइप्स जो है ना वो मीडिया से ही बिल्ड हुए होते हैं। हमारे पुराने वक्तों के ज़माने में जो TV प्लेज़ हैं, दे हैव प्लेड देयर पार्ट टू प्ले दैट काइंड ऑफ रोल। माजरत के साथ हमारे कुछ आर्टिस्ट भी हैं, वो भी इस इसी ढले हुए हैं। तो आई थिंक कि मेरे ख़्याल में कुछ लिहाज से तो आर्टिस्ट में, किसी बैंकर में, किसी डॉक्टर में, इंजीनियर में, कुछ लिहाज से तो कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन फ़र्क होता है उनके काम का। और कुछ चीज़ें जो होती हैं हम उसके साथ तारी कर लेते हैं अपने ऊपर कि हमारा हुलिया ये होना चाहिए या हमें इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए। आई थिंक द डिफरेंस इज़ रियली द वर्क। और काम की भी जहाँ तक बात होती है, मैंने आई वाज ट्रेन्ड एज अ पेंटर, लेकिन मैंने कभी उसको एज ए सेड कि आई रिमेन ओपन टू पॉसिबिलिटीज़। तो अब मैं जो काम मैंने उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि मैं डिजिटल प्रिंट्स या न्यू मीडिया के साथ, टूल्स के साथ काम कर रहा हूँगा। जैसे जैसे ये चीज़ें मेरे दस्तरस्त में आती रहीं और मैं उसको फिर आप उस मीडियम में सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके जो अपने वक्त के मीडियम होते हैं वो शायद उस वक्त की बात कहने में आपको ज़्यादा कंड्यूसिव होते हैं। राइट। राशिद, आपके इस दफ्तर में बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको आर्टिस्ट से ज़्यादा आर्किटेक्ट होना चाहिए था, और आर्किटेक्ट भी हर आर्टिस्ट ही होते हैं। लेट्स नॉट लिमिट दैट। ये जो है डिवाइड आर्ट की और क्रिएटिव एक्सप्रेशन की, जहाँ पे उसका फंक्शन सिर्फ क्रिएटिव एक्सप्रेशन होना है,
یہ بھی بڑی کم مدت سے ہے، ہم 200-300 سال سے کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے جو زندگی کے مختلف اسپیکٹس ہیں وہ اتنے ڈسکنیکٹڈ نہیں تھے. اب چونکہ جس ایج میں ہم رہتے ہیں انڈسٹریل ایج کے بعد سے ہم بہت سارے اسپیشلائز ڈسپلن دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آرٹسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا سائنٹسٹ بھی ہے، تھوڑا سا آرکیٹیکٹ بھی ہے. جو فلاسفیز تھیں کہ لائف میں ہر چیز کنیکٹڈ ہے، وہ تھوڑا سا فرق اس میں آیا پچھلے 2 صدیوں میں. اب وہ آئی تھنک مجھے لگتا ہے ود the way technology is expanding وہ دوبارہ پھر آئی تھنک we're going to go back to that time where it will be difficult to differentiate between different disciplines. اور آپ دیکھیں گے کہ کئی لوگ جو ہیں اس میں بلر کریں گے باؤنڈریز کو جو کئی ڈسپلنز میں پائی جاتی ہیں. ٹاکنگ آف آرکیٹیکچر جی میرا بڑا کین ایک انٹرسٹ ہے، وہ میں دیکھ رہی ہوں. ہوں. میں آپ کو اس بات پہ ضرور کمپلیمنٹ دینا چاہوں گی کہ جس طرح یہ جگہ آپ نے بنائی ہے، یہ اپنی اسپیس جی اس پہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے فیکلٹی ممبر یہاں پہ ہیں حسیب، ان کا یہ ڈیزائن ہے، میں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا. صرف ریکوائرمنٹ آپ کا بھی انپٹ ہوگا. جی میرا انپٹ اس حد تک ہے ہمیں کیا کس طرح کا اسپیس چاہیے. یوزلی آئی پریفر منیملسٹ اسپیسز کیونکہ اس کے اندر پھر منیملسٹ اسپیسز آر ویری سملر ٹو وائٹ کیوب گیلری اسپیسز جو ایگزیبیشن کی جگہ ہوتی ہیں. اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ لے کے آتے ہیں وہ ایک ہائٹنڈ امپورٹنس اپنی لے آتی ہے. اب جیسے جو کام ہمارے اسٹوڈنٹس کے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں دے گیٹ آل دی اٹینشن ناٹ دی انوائرمنٹ. اینڈ ویسے بھی تھوڑا سا مجھے جو منیملسٹ ہے ذرا زین اور تھوڑا سا میری جتنی اسٹریسفل لائف ہے دماغ میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے تو یو نیڈ لیس ویژول نوائز ان یور سراؤنڈنگس. رائٹ. آپ نے کہا زندگی میں اسٹریس بہت چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگین آرٹسٹ کو لے کے ایک چیز یہ بھی پری کنسیو کی جاتی ہے کہ جی وہ بڑے لاپرواہ ہوتے ہیں، شاید دنیا کہہ لیجیے دنیاوی باتوں میں زیادہ مگن نہیں ہوتے، اپنی ہی دھن میں گم ہوتے ہیں. کیا آپ پہ یہ بات اپلائی ہوتی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو جی. ایز اے سیڈ پریویسلی کہ وہ تھوڑے سے اسٹیریوٹائپس بنے ہوئے ہیں اس طرح سے. آپ کی ایک ریئل لائف ہے، ریئل زندگی ہے، ایک نوکری ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، ایک ساری زندگی کے معاملات ہیں. یو نو ڈفرینٹ دین اینی بڈی ایلس. ہاں مزاج فرق ہوتے ہیں، پریفرنسز فرق ہوتی ہیں لوگوں کی. سو ود ان ون ڈسپلن لیٹس سے آرٹسٹ ہونے کے ہوتے ہوئے مختلف لوگوں کی مختلف چوائسیز ہو سکتی ہیں کس طرح سے دے لیو دیئر لائف اینڈ دے انگیج ود دا ورلڈ. رائٹ. آپ کا بہت سارا کام جو ہے وہ لنڈن میں بھی آکشن ہوا ہے، بہت سارا. از دیٹ رائٹ؟ نہیں، مختلف جو آپ کے آرٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنا کام گیلریز میں ایگزیبٹ کرتے ہیں جو ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ کئی کلیکٹرز ہوتے ہیں، جرمن کلیکٹرز ہوتے ہیں جو کام لیتے ہیں شوق سے اپنے گھر پہ یا اپنی کلیکشنز میں یا اپنے انسٹیٹیوشنز میں لگانے کے لیے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں دے آر انٹرسٹڈ ان اٹ فار بزنس سیک، تو وہ ان کاموں کو پھر دین دے آفن سینڈ اٹ ٹو آکشن ہاؤسز. وہ اسپیکولیٹو سیکنڈری مارکیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. نیوز پر آپ چھائے رہتے ہیں، آپ کا کام چھایا رہتا ہے گرافکلی ڈسپلے کیا ہے اپنے آرٹ ورک میں. یہ میں چاہوں گی کہ اگر آپ آڈینس کو سمجھائیں کہ کیسے کیا ہے. جس وقت میں نے یہ کام بنایا اٹس کالڈ اوماٹیڈیا سیریز. اوماٹیڈیا از دی ٹیکنیکل نیم فار دی آئی آف دا فلائی. کمپاؤنڈ آئی ہوتی ہے، ایک آنکھ کے اندر تھاؤزنڈز آف آئیز ہوتی ہیں. تو میں یہ کام چاہ رہا تھا جس میں کچھ میرے ذہن میں اسٹارڈم کا آئیڈیا تھا اور اس کو میں کمپلیکیٹ کرنا چاہ رہا تھا. جو بارڈرز ہیں اور کس طرح سے جو یہ اسٹارز ہوتے ہیں ان کی گیز، ان کی جو نظر کس طرح سے عمل میں آتی ہے اپنے مداحوں کے ساتھ. ہم سب جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے اپنے اندر بہت سارے تضادات رکھتے ہیں. میرا جو پورا یہ کام تھا جس پیریڈ کے آپ ذکر کریے، جو سارے کام ہیں یہ اس پیریڈ سے ہے جب میں کام جو بنا رہا تھا دیور اباؤٹ پیراڈاکسز، کانٹرڈکشنز بوتھ ایکسٹرنل اینڈ ایز ویل ایز انٹرنل. میرے اپنے کانٹرڈکشن آئی ٹرائی ٹو ڈاکیومنٹ ان دوز ورکس. ہوتا عام طور پہ یوں ہے کہ ہمارے اندر بہت سارے سچ ہوتے ہیں، کوئی ایک سچ نہیں ہوتا، سچائی کوئی ایک نہیں ہے. دیر ملٹیپل ریالٹیز اینڈ ملٹیپل ٹروتھس. ہم کسی وقت پہ کنوینئنٹلی جو ہمیں اچھا لگتا ہے، صحیح لگتا ہے، اس کو ہم نکال کے دنیا کو پریزنٹ کر دیتے ہیں. آئی ایم اپوزنگ دیٹ ان دس باڈی آف ورک کہ سچ کوئی ایک نہیں ہے، اس کی بہت ساری تہیں ہوتی ہیں اور بہت سارے اس کے پہلو ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ اس سیریز کے اندر 2 رخ ہیں ہر چیز کے. جیسے یہ ایک بالکل سچ بات ہے کہ وی
love our country and we all do. آپ جس ملک میں رہتے ہیں, جس وطن میں رہتے ہیں, آپ پیار کرتے ہیں اس سے. Even کہ I have seen most liberal people who you know on the extreme left side of things, وہ بھی جب کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے تو they feel very passionate about Pakistan winning and they may have tears in their eyes when Pakistan losing. So اور دوسری طرف جو you know sometimes we feel you know masses do feel antagonistic, you know تھوڑا سا hostile neighbor کی طرف. لیکن ریالٹی یہ بھی ہے کہ آپ اس ساری تصویر میں جو میں نے بنائی ہے, جیسے thousands of images ہیں مین فلموں کے بالی ووڈ سے, جب آپ ان کی چھوٹے چھوٹے امیجز سینس کو جا کے دیکھیں جو بڑے بنال سے سینز ہیں, آپ کسی کو یہاں سے پاکستان سے کہہ دیں ان کو وہ اس میں سمندر بھی ہوگا نا, اس میں اندر اسٹار بھی کوئی نہیں ہوگا, دیکھ کے بتا دے گا یہ رنگیلا فلم سے ہے. جو زندگی ہے نا وہ بہت سارے سچ جو ہیں ان کی لیئرنگ ہے اور ان کانٹرڈکشنز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. سو یہ جو کام ہے یہ اس کے اندر وہ دونوں امیجز 2 in 1 ایگزسٹ کرتے ہیں, دونوں سچ ہیں. اور آئی تھنک primarily I think people on the both side of the border are, you know, they do want peace. آپ نے دیکھا کہ راشد رانا کی زندگی کتنی مصروف ہے. صرف جب آرٹ کی بات ہوتی ہے, جب اس کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے, جو مجھے اب تک سمجھ آیا اس وقت یہ فلی انوالو ہو جاتے ہیں اپنے کام میں. لیکن یہ نہیں کہ دنیا کی باقی چیزوں کو چھوڑ دیا. لائک آئی جسٹ سیٹ کہ کتنے مصروف ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, یہ سب ابھی آپ نے دیکھا. ان کی بیگم عروسہ رانا اب میرے ساتھ فائنلی آ کے بیٹھ گئی. السلام علیکم عروسہ. السلام علیکم. اینڈ راشد, آپ سے تو پورا دن کہہ لیجیے یونیورسٹی تھی, کیمپس پہ ہم گئے, کالج گئے, ادھر بات چیت ہوئی. اس کے بعد آپ کی زندگی جتنی مصروف ہے, وی آل سو دیٹ. اینڈ اٹس امیزنگ ٹو سی این آرٹسٹ لائف ود ہز وائف, ود ہز کڈس, اے وائف ہو از آلسو ورکنگ. میں آپ دونوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کام کی مصروفیات اور بچوں کے ساتھ یہ دونوں چیزیں آپ کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں؟ Well, I actually find it quite difficult. Like it's very, very juggling, like doing a job. Other than teaching at BNU, I make my own work. بچے بھی بتا سکتے ہیں کہ کتنا ٹائم وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. راشد, ویسے دونوں بیٹوں میں کون سے بچے میں آپ کے اپنے زیادہ, آپ کو سب سے زیادہ کہہ لیجیے ایک آرٹسٹ کی اسٹریک نظر آتی ہے؟ I think they're both very creative. I think that's how their personalities are by default, or probably ان کی اسکول کی ایجوکیشن کا اس میں ہاتھ ہے, which is project based learning پہ ہے, and we wanted it that way. So we don't want to predict. I believe کہ جو future ہے وہ بڑا مختلف ہے آگے. As Raid, you know, when he was 5 and I used to ask him کہ what do you want to be when you grow up, تو یہ کہتا تھا کہ میں I used to say a lot of stuff. Well, do you want to be like your father when you grow up? Well, there are two things now. Okay. Artist and astronaut. Wow. And what about being a chef? He's amazing at I am good at cooking, but nah. اچھا, بچے جب آپ لوگوں کا کام دیکھتے ہیں, آپ کا بھی عروسہ, راشد آپ کا بھی, تو بچوں کا کیا پرسیپشن ہوتا ہے, کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں؟ Raid has been to few exhibitions and he's been a critic and he becomes analytical. Not necessarily, he doesn't tell me about my work, but whenever he goes to other exhibitions then he has a very critical mind and he has an opinion. Well, جو ایک سوال ہر I think couple سے کیا جاتا ہے اور میں بھی کروں گی, وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ملے کیسے تھے؟ ہماری آرٹ کمیونٹی بڑی چھوٹی سی ہے, so everyone knows everyone, so we part of the same art community, I guess. We knew each other. And do you think ایک successful
شادی کے لیے, کامیاب شادی کے لیے اگر دونوں ہی پارٹنرز ایک ہی فیلڈ سے ہوں تو بڑا ہی کہہ لیجیے فائدے مند رہتا ہے. اور آپ دونوں کا آرٹ کی فیلڈ سے تعلق ہونا کیا آپ دونوں کے ایک اچھے کامیاب رشتے کی وجہ ہے؟ I guess so. I think it helps to know what each other's necessities are. So I think at the most part it does help. Well, I don't really know. I think ایک کریئر کے ساتھ ہونا, yes, you know that کہ کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. But I think for having a successful couple or having a good marriage, not necessarily depend on that. As long as you have a good understanding. یہ جو آپ کا ایک مختلف قسم کا آرٹ ہے, جیسے کہ یہ بات ہم کر چکے ہیں آلریڈی, لیکن میں اس چیز پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ جو مختلف قسم کا آرٹ ہے, یہاں پہ صرف پینٹ برشز اور یہاں پہ صرف پینٹ کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ کمپیوٹر گرافکس کی بات ہو رہی ہے. Now when they come into play, when they come into action, ایک مختلف قسم کا آرٹ بن جاتا ہے جو راشد دانا پروڈیوس کرتے ہیں. بہت لوگ نہیں سمجھ پاتے اسے کہ ہے کیا اور اتنا مہنگا کیوں ہے, لیکن اس کا کانسیپٹ انیشلی فیز ان کیسے ہوا, شروع کیسے ہوا, آپ کے دماغ میں آیا کیسے کہ میں نے یہ کرنا ہے, اس قسم کا آرٹ بنانا ہے؟ Actually, ایک تو میں you want to say something? The spokesperson is here. Like there's a lot of forms of art, like it's not, and by that I don't mean like clay and 3D. It's like you can express your own way, you can use your own type of skill to make new forms of art. Wow. He said it all. I think he said it. Why am I even asking you anything? But this is something that I learned many years back, especially after having graduated from NCA. I went abroad for my grad school. So اس وقت اور کچھ اس وقت واپس آتے ہوئے یہ ذہن میں میرے خیال شدت سے آیا کہ ایسا کام کرنا ہے جو صرف چند لوگوں تک محدود نہ ہو. So prior to that I have believed کہ جو اچھا کام ہوتا ہے شاید چند لوگوں کو ہی سمجھ آتا ہے, لیکن I challenged that notion with the passage of time. اور میں نے یہ خیال مجھے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع ہوا کہ جی آپ جو کام کرتے ہیں, آرٹ بناتے ہیں, وہ صرف جو 20 لوگ گیلری میں جاتے ہیں ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. I wanted to seek wider audience. نہیں, آپ جب آڈینس کی بات کر رہے ہیں, میسز کی بات کر رہے ہیں, لیکن میسز آپ کا آرٹ افورڈ نہیں کر سکتے. نہیں, تو کام دیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے افورڈ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. They have to, the work has to be accessible. Let me explain. سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا کہ I became open to the popular culture, broad visual culture, اتنے مختلف طرح کی جو امیجز تھے ہمارے ارد گرد, میں نے started collecting them. This is how it all started. My interest in working with thousands of images, because I realized کہ ہم اس کو for granted لیتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ it's truly an age of images, we're not even thinking even what it means. آپ امیجن کریں کسی کو 100 سال پہلے سے 150 سال پہلے سے ٹائم مشین میں یہاں پہ لائیں, اور جتنے امیجز سے ہم ایکسپوزڈ ہیں اس وقت ڈیلی بیسس پہ, پاگل ہو جائیں گے وہ دیکھ کے. سو مجھے یہ سمجھ آیا کہ میرا ایک پہلی بات مجھے یہ سمجھ آئی کہ مجھے جو کام بنانا ہے, یہ خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی کہ وہ لارجر وائڈر آڈینس تک جائے. اگر میسج تک نہ پہنچے تو کم از کم وائڈر اربن آڈینس, یعنی آپ کا جو میسج ہے, پیغام ہے اس آرٹ کے تھرو, جی, جو ان کا ایکسپیرینس ہے نا کہ وہ اس سے انگیج کر سکیں. تو میں نے اس کے لیے بہت زیادہ کیا کہتے ہیں انٹینشنلی اس پہ کام کیا. تو میں نے اس سب سے پہلی جو چیز سمجھ میں آئی کہ جو یہ ایج ہے, جو ٹرولی ایج آف امیجز, تو ہم اس کو, میرا جو رول ہے وہ اوریجنل امیجز کریٹ کرنے کا نہیں ہے. اتنے امیجز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں, آئی کین ری ارینج دیم ٹو کریٹ نیو میننگز اینڈ نیو فارمز. جیسے میکرو امیجز ہیں, اب لارج امیج ہے وہ چھوٹے امیجز سے بنا ہوا ہے, تو وہ فوراً سے ایک دم سے وہ تضاد سمجھ آتا ہے. جب وہ تضاد ان کو اٹریکٹ کرتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ڈیپر میننگ ہے تو وہ انفولڈ ہوتے ہیں گریجولی. آپ نے بولا کہ جیسے میسج کو تو سمجھ نہیں آتا ہوگا, بالکل ایسا نہیں ہے. نہیں, میں نے کہا میسج خرید نہیں سکتے, سمجھ ضرور سکتے ہیں. سمجھنے میں ایکسپیرینس آ رہا ہوں. جب میرا کام 2004 میں ایک نمائش تھی جو الحمرہ پہ ہوئی تھی, ساؤتھ ایشین ماسٹرز اینڈ ینگ وائسز, تو اس کے اندر میں نے پہلی دفعہ ایکسپیرینس کیا کہ جو لوگ واک ان بیسس پہ اسٹریٹ سے آتے ہیں, سڑک سے آتے ہیں,
جو کہ وہ ٹپکل وہ لوگ نہیں جو آرٹ کی نمائشوں پہ جاتے ہوں. وہ بلکہ کراؤڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی خانے میں کام کو بند کر لیتے ہیں, بیکاز دے ہیو ٹرمینالوجی ٹو لیبل ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ یہ کام جینڈر ایشوز کے بارے میں, یہ کام یہ پالیٹکس کے بارے میں ہے یا پوسٹ کلونیلزم کے بارے میں ہے. جبکہ جو آرٹ کے اسٹرکٹ سرکل سے نہیں آتے, دے ہیو اے مچ وائڈر لینس ٹو ویو آرٹ فرام. وہ کھلے ذہن سے دیکھتے ہیں, کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, اینڈ دے ریلیٹ مور ٹو مائی ورکس آئی فیل. اور وہ ایک جو چھوٹے چھوٹے امیجز میں جو اس وقت کام کرا 2004 میں, تو وہ دے ایکچولی پے اٹینشن ٹو ایچ اینڈ ایوری امیج اینڈ بی مور انوالو ود اٹ. سو دیٹ سم تھنگ آئی تھنک آئی ہیو انجوائڈ اینڈ آئی ہیو کنٹینیوڈ ورکنگ ود دس اپروچ. دو آپ کے مزاج کئی دفعہ چینج ہوتا ہے, آپ مختلف طرح کی چیزیں کرنا چاہتے ہیں, کئی چند بعض اوقات جو کہ شاید نہیں بھی ایکسیسیبل ہوتی, ریڈیلی ایکسیسیبل نہیں ہوتی میسز کو ریلیٹ کرنے میں, بٹ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کچھ اور لوگ اس کام سے ریلیٹ کریں گے اور وہ ان کے تھرو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ سے آپ کے امیجز اور آپ کی سوچ, آپ کے نظریہ وہ پہنچ جاتا ہے. اس میں فارمولا کوئی نہیں ہے کہ لازمی آپ نے ایسے کام کرنے ہیں. اب جیسے فلسفہ ہے, فلسفہ کو ہر تو نہیں سمجھتا, لیکن فلسفہ جو جانتے ہیں, جو فلسفہ کے ڈسپلن میں ہیں, وہ اپنی بات کہتے ہیں, ان کو کچھ اور لوگ سمجھتے ہیں, ان کی بات سے پھر آگے اور بات پڑتی ہے. سو اس میں فارمولا نہیں ہے, لیکن آئی پرسنلی ڈیزائر, آئی ہیو دس ڈیزائر کہ میرا کام زیادہ لوگوں کو سمجھ آئے. راشد, عروسہ آپ کے کام کو لے کر کتنا کرٹیکل ہوتی ہیں, اسپیشلی جب وہ پروڈکشن فیز میں ہوتا ہے؟ یعنی کہ عروسہ کا کوئی اوپینین ہوتا ہے کہ اس کو ایسے کریں, ایسے ہونا چاہیے؟ میں بہت ساری آپشن اپنی کھلی رکھتا ہوں جب میں کام کر رہا ہوتا ہوں. سو وین آئی ایم ورکنگ آن سم تھنگ, ایک کام کی 5 اور 10 ورژن 5 سے 10 ورژنز ہوتی ہیں. سو دین آئی آفن ایٹ ٹائمز بیکم انڈیسائسو. تو مجھے پہ مشورے چاہیے ہوتے ہیں لوگوں سے. آف کورس میری ٹیم کے لوگ ہیں, کامران ہے اور لوگ ہیں, لیکن پھر میں عروسہ سے کنسلٹ کرتا ہوں. سو دین شی ہیز این اوپینین اینڈ شی گیوز می سجیشنز. اور آپ کی بات کتنی اینڈ ایٹ ٹائمز اچھا رائٹ. I also help him sometimes. Like he asks for help, and I'm like, all right. And he does have an opinion, I must say. Oh, he has big opinions. عروسہ, لیکن آپ کی بات کتنی سنی جاتی جب آپ اپنی کوئی رائے دیتے ہیں؟ میں تو فار می آئی تھنک راشد جو ہے وہ آلویز اوپن ٹو کرٹیسزم, which actually is a very very positive thing, کیونکہ آپ جب کام بنا رہے ہوتے ہیں, آپ اتنا زیادہ کام کے ساتھ گرو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو اور چیزیں نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ ایز این آؤٹ سائڈر ویور جو ہے وہ کیسے اس کو پرسیو کرے گا. سو ود راشد از لائک ایک تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ہیم ٹو گیٹ سیٹسفائڈ ود جسٹ ون ورک اور ود جسٹ ون ورژن. سو ہی کوڈ ٹیل کہ کتنی ساری ویریشنز میں کتنی چھوٹی چھوٹی جو ہیں وہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ منور کی ہیں یا چینج کی ہیں یا ایڈ کی ہیں. سو بیسڈ آن دوز ڈیسیژنز, سو آئی جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا اوور آل ورک and I just give my suggestion. راشد, آپ کی زندگی میں کوئی مینٹور رہے یا اگر تھے تو اب تک ہیں کیا؟ جی بالکل, مینٹور بہت سارے. آئی تھنک کہ میں آرٹ کالج میں جانا ہیز چینج مائی لائف. ٹیچر کا اور کالج کا, انسٹیٹیوشن کا, اسپیشلی ہمارے ہاں جہاں پہ آرٹ کے اور انسٹیٹیوشن نہیں ہیں, میوزیمز کو اتنے نہیں ہیں, کوئی چوراہوں پہ کوئی اسکلپچر نہیں لگے ہوئے ہیں. سو اٹ میکس اے ہیوج ڈفرینس دی فیکٹ دیٹ آئی وینٹ ٹو این آرٹ کالج. اور پھر وہاں پہ بہت سارے اساتذہ ملے, بٹ اسپیشلی جنہوں نے انسپائر مجھے کیا وہ ظہور الاخلاق جو میرے استاد تھے, مینٹر تھے, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اساتذہ, قدوس مرزا, سلیمہ ہاشمی, نازش شفاء اللہ, لالا روخ,
یعنی ایک سعید مینٹور اختر، نہیں، مینٹورز بہت سارے لوگ، لیکن خاص طور پہ جن کی پریکٹس سے میں انسپائر ہوا اس وقت میں وہ ظہور الاخلاق. اور بٹ آئی آلسو بلیو ان دی براڈ نوشن آف ایجوکیشن. وہ صرف تعلیمی اداروں سے بھی نہیں آتی، دوست کا کردار ہے. زندگی میں آپ جن لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں، جو بھی آپ کے راستے میں آپ کی زندگی میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح سے آپ ان سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. سو آئی ٹوٹلی بلیو ان دیٹ کہ جو سرکمسٹانسز ہیں آپ کی زندگی کے، حالات و واقعات ہیں، اور جو لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں کسی بھی کردار میں، کسی بھی رول میں، وہ کچھ نہ کچھ آپ کی زندگی میں آپ کو رول پلے کرتے ہیں. اینڈ ونز ورک اینڈ آئیڈیاز آر سنتھسز آف آل دیز میٹنگز اینڈ انٹرسیکشن اینڈ سچویشنز. تو ایک لحاظ سے تو لائف سب سے بڑا مینٹور ہے، اور جو لائف کے اندر آپ کو لوگ ملتے ہیں وہ مینٹور ہیں، اسپیسیفکلی ظہور الاخلاق. اور کئی اور کنسیپچولی کئی آئیڈیاز میں قدوس مرزا ہیز بین آلسو این انفلوئنس. کمنگ ٹو دا پرائسنگ فیکٹر، قیمتیں زیادہ ہونا. کافی لوگ آپ کے جو بہت سارے باہر رہنے والے بائرز ہیں، جو خریدار ہیں، وہ اسے ایک انویسٹمنٹ سمجھ کے بھی خریدتے ہیں. لیکن ایز این آرٹسٹ اگر آج میں آپ سے یہ ڈائریکٹ سامنے بیٹھ کے سوال پوچھتی ہوں تو مجھے اگر آپ آنیسٹلی بتائیں، کیا آپ کا آرٹ انویسٹمنٹ کے طور پہ لیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ سارے آرٹ کا یہ ساتھی ہوتا ہے. کوئی بھی جو آرٹ کو بھی بلکہ چھوڑ دیں، کوئی بھی اگر ایسا آئیڈیا ہے جس کی انٹلیکچوئل کو ورتھ ہے، وہ کسی بھی فارم میں ہے، تو اس کی ایک فائنینشیل ورتھ بھی بن جاتی ہے. آئیڈیاز کموڈٹی بن جاتے ہیں. خاص طور میں آرٹ کے ساتھ تو ہم دیکھ چکے ہیں، بیکاز اس میں پیٹرنیج کا ایک ایلیمنٹ ہے. آپ مجھے فلسفی سا جواب دے رہے ہیں، جی بتائیں. نہیں، Yes or no؟ بالکل انویسٹمنٹ ہے. آرٹ انویسٹمنٹ ہے ایز اے ہول، کسی کا بھی نہیں، کام. آپ راشد رانا میرے آرٹ کام پہ بتائیے. نہیں، میں ایکسیپشن ہوں ہی نہیں. سارے آرٹ Well, you are an exception. آپ کیسی بات نہیں، کر سکتے ایکسیپشن ہیں؟ ان دا سینس کہ میرا کام بھی انویسٹمنٹ کے لیے کئی لوگ خریدتے ہیں. اور میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں، صرف میرا نہیں، ویلیوز فرق وہ سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں، لیکن سارے آرٹ کو اچھی یا بری ریزن اس کو کہہ رہے ہیں، فار گڈ اور بیڈ ریزنس، آل آرٹ از اے کموڈٹی. عروسہ، اتنا آپ لوگوں کا ایکسٹینسو ٹریول ہوتا ہے خاص کر کام کے سلسلے میں، اور جتنے بائرز ہیں اس میں ایک بہت بڑا چنک آف بائرز جو ہے وہ باہر کی مارکیٹ سے ہی ہے، انٹرنیشنل بائرز ہیں. کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم باہر ہی ریلوکیٹ کر جائیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، given this work stance؟ I don't know. I think origin جو ہے کام کا where you place that actually come across in your work. بہت بار سوچتے ہیں because راشد کی جو gallery he works with, that's based in London. Yes. So we often think about it, لیکن for some reason I and Rashid as well, we really don't want to leave the country. Travel جو ہم لوگ کرتے ہیں نا، وہ it has mostly to do with like when he's exhibiting somewhere else, and he exhibits all over the world. on computer screen. تو ابھی اسی طرح سے ہے کہ میں اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے کام جو کرتا ہوں، اکثر جو کام ہے وہ فزیکل فارم میں نہیں ہوتے. ان کی پلاننگ ہوتی ہے یا ان کی ویژولائزیشن ہوتی ہے، اور وہ پروڈیوس آفن جو ہے موسٹ آف دا ٹائم کہیں اور ہو رہتے ہیں. ڈوزلڈورف میں ایک کمپنی جو میرے کام پرنٹ کرتی ہے، وہاں سے پھر وہ شپ جہاں نمائش ہونے ہوتی ہے وہاں ہوتے ہیں، اور جہاں اگر کسی نے ایکوائر کرنا ہو، کسی میوزیم نے یا کسی کلیکٹر نے، وہ کسی اور ملک میں ہوتا ہے. تو یہ اس میں یہ اس کی آئی تھنک خوبصورتی ہے. جس وقت کے ہم اندر رہتے ہیں اس کے اندر آپ کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں، بیسڈ ہیں، وہ اتنا میٹر نہیں کرتا. آرٹ فارم بھی ہے، اب وہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ کس طرح سے بننا ہے. یہ نئے دور کے نئے طریقے کار. جی، اب دیکھیں ہماری زندگیاں سب کی تبدیل ہوگی نا، کہ زندگی اب فون بھی ہمارا کمپیوٹر ہے، اور کس طرح سے کمپیوٹر ہماری ہر چیز میں، ہماری زندگی میں، ہماری کمیونیکیشن میں، خط و کتابت میں، ہر چیز میں ہماری کمپیوٹر یا اسمارٹ فون جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو آرٹ کی ایکسیپشن نہیں ہے. اس زمانے کی بات ہے تو وہ اس کے اندر بھی رول پلے کرتا ہے. اور جس طرح سے ٹرانسپورٹیشن کے اور ان سب چیزوں کے کمیونیکیشن، جو ٹرانسپورٹیشن ہے صرف وہ فزیکل چیزوں کی نہیں، وہ آئیڈیاز کی بھی ہے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کام وہ یہاں پہ ویژولائزیشن ہوئی یا ان کی پلاننگ ہوئی، وہ کہیں اور ایگزیکیوٹ ہوئے، کہیں اور فیبریکیٹ ہوئے، کہیں اور ٹریول کیے، کہیں اور ایگزیبٹ ہوئے، کہیں اور ایکوائر ہوئے. آئی تھنک ہم اس طرح کی دنیا میں رہتے ہیں، اور آئی تھنک ان سے اوپن رہنا چاہیے. اگر یہ اس کی جنریشن ہے تو اس میں اندر جو لوگ آئیڈیاز سے اوپن رہیں گے، پاسبلٹیز سے اوپن رہیں گے، تو
sky's is the limit. Absolutely. Yes. There's this one thing. I know he's been dying to say something for a long No, time. we have to hear it from the spokesperson. Yes, right. It may not be related to this travel thing, but it is related to art. Like, if anyone can think they can't do art or it's too impossible, don't think that anyone can do art. It's very simple and yeah. Absolutely. Oh God, he's giving me like true inspiration. not only doing something, but also जो लोग कहते हैं ना हमें समझ नहीं आता. There's nothing to understand in that sense कि कोई कहाँ कोई literally कोई उसकी चीज़ आपको समझ नहीं आएगी. आप जब म्यूज़िक सुनते हैं तो उसमें आप ये नहीं कहते हमें समझ नहीं आ रहा. आप उसको सुनते भी हैं, महसूस भी करते हैं. और मुख्तलिफ की सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं. तो जो भी एक व्यूअर और एक देखने वाला किसी भी आर्ट ऑब्जेक्ट में, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, उसमें देख रहा होता है, तो जो भी वो देख रहे हैं, whatever they can decipher, जो भी उनको समझ आ रहा है, जो भी उससे वो महसूस कर रहे हैं, that is the true meaning. Well, on that note, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी. Thank you, Rashid. Thank you, Arusa. so much, Hina. And Rai, thank you for your valuable golden words, which I shall remember always. Thank you. Well, मैं इजाज़त लूँगी. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. आप देखते रहिएगा News 1 TV.